आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी इस हौलनाक जंग को आज 34 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ये 34 दिन सिर्फ तारीख और औराक ही नहीं बल्कि ये बारूदगी की बू, सिसकती इंसानियत और बदलते हुए आलमी निज़ाम की वो दास्तान है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। आज की सबसे अंदोना खबर ये है कि अमरीका का ईरान में एक स्पोर्ट्स हॉल पर बुज़दिलाना हमला सामने आया है, जहां खेल के मैदान को लहू से रंग दिया गया है। इस हमले में 21 नौजवानों की शहादत ने इंसानी हुकूक के अलंबरदारों के चेहरों से नकाब उतार दिया है। माएँ अपने जवान बेटों की लाशों पर बैन कर रही हैं, लेकिन क्या उनकी चीखें वाशिंगटन के ऐवानों तक पहुंचेंगी? एक तरफ नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जंगी अहदाफ हासिल कर लिए, लेकिन दूसरी तरफ उनके लहजे में छुपी हिचकिचाहट और खौफ अब साफ नजर आने लगा है। ट्रंप अब बार बार ये इतराफ कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को एक आसान हदफ समझने की गलती की। सुनिए क्या कहते हैं। With the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And they raced for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were. सच तो ये है कि व्हाइट हाउस अब इस खौफ में मुब्तला है कि ये जंग कहीं एक लामतनाही दलदल में ना तब्दील हो जाए जिसमें अमेरिका की रही सही साख भी गर्क हो जाए। ईरान की इस्तकामत ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया है। जहां ताकत का गुरूर था वहां अब ज़मीनी हकीकतें बदल रही हैं। दूसरी जानिब ईरान की हिम्मत और इस्तकामत की मिसाल तारीख में मिलना मुश्किल है। तेहरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं बल्कि वो इस जंग को तवील करने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के आला कमांडर ने मुमकिन ज़मीनी हमले के पेश नज़र अपनी फौज को सख्त हिदायत जारी की हैं। उन्होंने पेंटागन में खतरे की घंटियां भी बजा दी हैं। ईरानी फौज का कहना है कि अगर अमरीकी या इजरायली फौज ईरान की सरजमीन पर कदम रखने की हिम्मत भी की तो एक भी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। सवाल यह है कि क्या ये जंग मजीद खूनी होने वाली है? जमीनी जंग के असरात और नुकसान क्या होंगे? जमीनी जंग की वजह से अमरीकी कौम के अंदर मुखालफत की आग भड़केगी या नहीं? उधर इजराइल जो ईरान के नाकाबिले यकीन मज़ाहमत देखकर बौखलाहट का शिकार है, आलमी कवानीन को बालाए ताक रखते हुए एटमी हमले की धमकियां दे रहा है। लेकिन क्या एटमी हमला इतना आसान है? इजराइल शायद ये भूल रहा है कि अब दुनिया 1945 में नहीं जी रही। चीन ने खामोशी तोड़ते हुए इजराइल और उसके इत्तेहादियों को वो वार्निंग दी है जिसने आलमी सियासत में एक जलजला पैदा कर दिया है। बीजिंग के तर्जुमान विक्टर गाओ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया एक इंटरव्यू में कि अगर इजराइल ने ईरान समेत किसी भी मुल्क पर एटमी हमला किया तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। उनका बयान सुनते हैं कि क्या कहते हैं। First of all, I want to tell the Israeli government and the Israeli leaders that the moment Israel uses a nuclear warhead against any other country, including against Iran, it will be the demise of Israel as a country, as a state. अब सवाल यह है कि इजराइल इस सकीन कदम की जानिब क्या बढ़ेगा और अगर बढ़ा तो नताइज क्या कंट्रोल में होंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरी जानिब एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मजीद हमले करने की भी धमकियां आज दी हैं, जो कि लेटेस्ट अपडेट अब की आ रही है, अब से कुछ देर पहले की। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम लोधी हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, गुलाम रसूल साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं, और अजीम सब्जवारी साहब को हमने लिया है, सहाफ़ी हैं जो कि तेहरान से, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। मैं नईम लोधी साहब की तरफ जाऊँगी। जनरल साहब, जो हमने देखे हैं इस वक्त मुतादिद जो बयानात सामने आ रहे हैं वाइट हाउस से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, कभी वो कुछ कहते हैं कभी वो कुछ कहते हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी और एकदम से इस खत्ते को जंग की तरफ धकेल दिया गया? और ये जिस जंग में हम गए हैं, यानी कि जो पूरा जो हम देख रहे हैं खत्ता, यानी कि इसमें इस वक्त नज़र आ रहा है जो गया हुआ है, वो कहीं जाके अब रुकेगा? पाकिस्तान का किरदार बहुत कलीदी है। हमने देखा पिछले दिनों यहाँ वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे 3, और फिर इज़हाक़ डार साहब जो हैं वो चाइना भी गए। तो इस सब के बाद कुछ नज़र आ रही हो उम्मीद किरण की कि ये जंग कहीं रुकेगी जाकर? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल तमाम मेरे फेलो पैनलिस्ट भी समझते हैं, हमारे नाज़रीन भी समझते हैं कि जंग की कोई मंतक नहीं होती, या यूं अगर कहा जाए कि जंग की अपनी ही कोई मंतक होती है, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये किसी एक का फैसला नहीं है।
جنہوں نے یہ شروع کی یہ جنگ، اسرائیل اور امریکہ، ان کے ذہن میں جو کچھ تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جواب میں ایرانیوں کے ذہن میں جو تھا وہ الگ بات ہے، اور اب جو پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے ان کے ذہن میں جو ہے وہ بالکل الگ باتیں ہیں۔ اور یہ جو ٹرمپ کا کبھی ہاٹ اور کبھی کولڈ بلو کرنا، اس بات کا غماز ہے کہ کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن بہت بڑی ہے، اور جتنا بڑا ملک ہو اس کی کنفیوژن اگر ہو تو اتنے ہی بڑے اثرات وہ مرتب کرتی ہے انفارچونیٹلی۔ تو اسرائیل کی طرف سے یہ پل ہے ان کے اوپر کہ یہ جنگ ختم نہ ہو جب تک کہ، آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل جو ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یہاں تو جو بمباری ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، انہوں نے لبنان میں اپنی ایکسپینشن کا کام شروع کیا ہوا ہے، اور باقی بھی آپ کو پتہ ہے کہ حماس کے اوپر بھی دوبارہ وہ اپنا دباؤ ڈال رہے ہیں، تو وہ اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن جو ہے ان کو پورا کرتا چلا جا رہا ہے۔ جو انٹرنل پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ناظرین بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، جی تو وہ اصل میں تو جو ملٹری لاجک اگر دیکھا جائے، جو کہ میں نے کہا کہ کوئی آسان نہیں ہے اس کو گیج کرنا، کیونکہ وہ ایک سائڈ کی لاجک ہوتی نہیں ہے، وہ ملٹیپل سائڈ کی لاجک ہوتی ہے، کم از کم دو کی لاجک ہوتی ہے۔ اس کے لحاظ سے تو اس جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ سب کا بہت نقصان ہوا، ایران کا بہت نقصان ہوا، امریکہ کا بہت نقصان ہوا، مٹیریل نقصان کے علاوہ ان کا پولیٹیکل نقصان بہت ہوا، ان کا اخلاقی نقصان بہت ہوا۔ اسرائیل کو بھی جتنا اس دفعہ نقصان پہنچا ہے، میرے خیال جب سے اسرائیل آیا ہے وجود میں، اتنا نقصان ان کا کبھی بھی نہیں ہوا، تو وہ بھی یہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے ایک بات کی، میرا یہ خیال تھا اور ابھی بھی ہے کہ یہ جو پاکستان اور چائنا کی کاوش کی وجہ سے ایک موقع ملا ہے امریکہ کو کہ وہ اس کی آڑ میں یہ جنگ ختم کر دے، اور آپ نے دیکھا ہوگا یو کے نے 30 ملکوں کا اجلاس بلایا ہوا ہے یہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کا، وہ بھی ایک آڑ بنتی ہے کہ امریکہ کہے کہ ٹھیک ہے ابھی یو کے جانے، یورپین جانے کہ کیسے کھولنا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو، اور چین جانے کہ کیسے کھولنا ہے، کیونکہ امریکہ کے مطابق تو نہ ایئر فورس رہی ہے جو کہ تھی نہیں، وہ کہتے ہیں ایران کی کوئی ایئر فورس ہم نے نیز تو نابود کر دی، ارے بھائی ایئر فورس تو ان کی تھی ہی نہیں، نیوی ہم نے ان کی بالکل ڈبو دی، نیول جو چند ایک ویسل تھے ٹھیک ہے ڈبو دیے ہوں گے، ان کو ہم ان کی جو فوج ہے ناکارہ کر دیا، تو پھر اب جنگ لڑ کیوں رہے ہیں؟ اگر ہر چیز ان کی ختم ہوگی تو پھر آپ کس بات پہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ صرف اسٹریٹ آف ہارمز کے کھولنے پہ؟ وہ چائنا کھول دے گا، وہ یورپین خود کھول لیں گے، باقی ملک کھول لیں گے، تو آپ جائیے یہاں سے۔ میں ایک چیز صرف پریڈکٹ کر دوں ملٹری مائنڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر امریکہ چھوٹی شکست آج برداشت نہیں کرے گا تو کل اس کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ میرا اندازہ ہے۔ جی رائٹ، ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں، غلام رسول صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سر، ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگی اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور وہ یہ باتیں بارہا کہتے آئے ہیں، کیا یہ صرف ایک سیاسی بیانیہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی لگتی ہے آپ کو؟ شکریہ۔ دیکھیے اس پوری جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے گلف میں یا ایران کے اوپر جو حملہ کیا ہے is a war of choice by US and Israel، یہ ایک ننگی اگریشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو پہلے ہمیں ڈسکرائب کرنا چاہیے کہ یہ جنگ کی نوعیت کیا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس جنگ کو سمجھنے کا تو دو تین عدسے ہیں جن سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میں ٹچ کروں گا ایک پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری پہ کچھ ٹچ کیا ہے جنرل نعیم لودھی صاحب نے، اور میں صرف ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کو کروں گا، اس کے بعد پھر ہم جو کچھ ٹرمپ کہتا ہے یا نہیں کہتا اس کی سگنیفیکنس اس لیے نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور جھوٹ یا سچ چھپا ہوتا ہے۔ لہذا ڈپلومیٹکلی کیا ہو رہا ہے کہ اس وقت کبھی بھی اتنا یو ایس اے الون نہیں ہوا پورے گزشتہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد۔ دس از دا لونیسٹ، سب سے تنہائی کی، ڈپلومیٹک تنہائی کا سب سے معراج ہے اس کا اس وقت، ماں سوائے ان چند جو وہاں پہ کنٹریز گلف میں جو کہ کلائنٹ اسٹیٹ ہے کہ لحاظ سے اور افیکٹڈ ہے، جس کی obviously پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ بھی ایگریشن غلط ہے، اور وہاں سے جو ایران کی طرف ایگریشن آیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اب اس کی فرسٹریشن اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کہتے ہیں ہم اب نیٹو کو بھی ابنڈن کر دیں گے۔
यूके ने कह दिया कि वी विल नॉट बी ड्रैग इनटू द वॉर, फ्रांस ने कह दिया कि वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस एग्रेशन, स्पेन ने और इटली ने उसूली फैसला किया है कि नहीं, हम आपके जहाज भी नहीं गुजरने देंगे। लिहाजा दुनिया में एक कंसेंसस ये है कि ये जंग एक एग्रेशन की जंग थी, ये जंग एक वॉर ऑफ चॉइस थी, इसको फौरन बंद होना चाहिए। फिर जो इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑन दी वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड फाइनेंस एंड दी एनर्जी मार्केट ग्लोबली, वो इनके कैलकुलेशन से भी ज्यादा है। चाहे कितना भी ब्रेव अपने आप को वो करे, और वो मैसेजिंग इनकी जो भी होती है कि जी कल जंग बंद हो रही है, दिस इज एक्चुअली एक फिल्म की एफर्ट है टू कीप द स्टॉक मार्केट्स एंड अदर ऑयल मार्केट्स अंडर कंट्रोल, लेकिन नहीं होंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मच मोर ग्रेवर हैं। मैं समझता हूं कि दुनिया को उस दाने पे रख दिया इन्होंने कि जहां पे एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ चाहता है, हाइपर इन्फ्लेशन होगी, एनर्जी की वजह से लोगों में बेरोजगारी ऑलरेडी बढ़ गई है। इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, थाईलैंड में रिक्शे वालों को पेट्रोल नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, फिलीपीन में बहुत से लोग बेचारे बेरोजगार हैं, नहीं वहां मिल रहा, राशन हो रहा है। इसी तरह से गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। खुद अमेरिका में कैलिफोर्निया में बता रहा था मुझे एक दोस्त के 7 पॉइंट समथिंग का जो है डॉलर का एक गैलन हो गया, जो कहाँ पे 4 था 100% बढ़ गया। लिहाजा उसके क्लेम में और उसमें बहुत फर्क है। और फिर रीजन ये है कि ये जंग अमेरिका की चॉइस की भी नहीं थी, ये सिर्फ नेतन्याहू के चॉइस की थी, जिस ख्वाब वो 40 साल से देख रहा था कि किसी तरह से भी अमेरिकन कोई प्रेसिडेंट उसकी झूठ को मान ले और हमला कर दे ईरान पर डायरेक्टली, और ईरान को अमेरिका को लड़ा दे। तो अब अगर कोई काम करेगा तो वो इंटरनल अपोजिशन, जिसके लिए हमने देख लिया कि 2-3 दिन पहले 7 मिलियन पीपल मार्च अगेंस्ट द वॉर इन द 17 टाउन्स ऑफ द यूएसए। सो मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि दुनिया को भी कहना चाहिए कि ये गलत जंग है और इसको फौरन से पहले बंद होना चाहिए। जितना खून बह चुका उससे ज्यादा बहना नहीं चाहिए। माशाअल्लाह पाकिस्तान का जो स्टैंड है डिप्लोमेटिक पॉजिटिव रोल है, वो पूरी दुनिया ने माना है। हमने डे 1 से इसको मुखालिफ किया, प्लस हम जो है इस आग को बढ़ने से बचाने में काफी हद तक कामयाब हुए, और हम चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है कि ये आग मुकम्मल तौर पे जो है वो बुझ जाए। उसके लिए जितने भी एफर्ट हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एफर्ट जो थी, जो मिडिल पावर्स है मुसलमान 4, उनकी जो है मीटिंग संडे को हुई। उसके बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाइना के एक रोड मैप दिया है अमन का, ये किस तरह यहाँ अमन हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का पॉजिटिव रोल है। मुस्लिम कंट्रीज जो 4 जो है, टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब, उनका पॉजिटिव किरदार है। अब किरदार अदा करना है तो अमेरिका के लोगों ने करना है, उनके थिंक टैंक्स ने करना है, उनके मीडिया ने करना है, और सबसे बड़ी बात है कि जो अपोजिशन वहां उनके कांग्रेस में सेनेट में बैठी है, उन्होंने करना है। तो आई थिंक होपफुली कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियस जागेगा और वो फिर उसकी मुखालिफत करेंगे, और इस जंग के जुनून को जो कि नेतन्याहू का है, जो उसने चढ़ा दिया है ट्रंप पे, उससे नीचे आ जाए। ओके, ठीक हो गया है गुलाम साहब। मैं अजीम सफदारी साहब के साथ भी तरफ जाऊंगी। सहाफ़ी हैं तेहरान से, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया सर। इस वक्त जो आज हमने देखा है, बहुत अनफॉर्चुनेट एक और जो हमला किया गया है स्पोर्ट्स हॉल पर, और उसमें उसके नतीजे में जो हमने देखा है कि नौजवान लड़कियों की शहादतों की खबर आ रही है। सो एक तरफ मुज़ाकरात की बात, जंगबंदी की बात, और फिर दूसरी तरफ जो है हमले हो रहे हैं स्टिल। आप क्या बताएंगे? जी, पहले तो मैं आपकी खिदमत में और मौजूद जो हज़रात हैं मोहतरम, सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करना चाहूँगा, और अपनी नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इजहार ख्याल का मौका फराहम किया। जिस वाक़े का आपने जिक्र किया वो वाक़या 2 रोज़ कबल का है, और उसमें ईरान का शहर है लामर्क, वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा वेपन इस्तेमाल किया है अमेरिका ने, जिसका अभी तक उन्होंने तजर्बा नहीं किया है। अगर मैं इश्तिबाह ना करूँ और गलती पर ना हूँ तो ये PRMS करके कोई इसका एक नाम बनता है कि जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। डॉक्टर साहब मेरी इस्लाह कर सकते हैं कि ये अभी तक इन्होंने तजर्बा नहीं किया, और पहली मरतबा इसको बगैर तजर्बा किए इन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मारा है, और इसके नतीजे में 21 की शहादत जो है वो हमारे पास कंफर्म है।
ظاہر ہے کہ امریکہ کے پاس جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی ملٹری کیپیبلٹی یا اس کے جو ملٹری ایسٹس ہیں ایران کے اندر ان کو تباہ کر دیا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ان کی جو ہے وہ غلطی، ان کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے. ان کے ٹارگٹس یہی ہیں. اگر سویلین آبادی یا سویلین انفراسٹرکچر یا میڈیکل ایمرجنسی سینٹرز یا ہلال احمر کے دفاتر، اسپورٹس کمپلیکس، اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں اور ریسرچ مراکز، جیسا کہ آج بھی میں آپ کو اطلاع دیتے چلوں کہ تہران کا بہترین پاسچر انسٹیٹیوٹ، ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا. اگر یہ ملٹری اہداف ہیں آپ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملٹری اہداف میں اپنے کامیابی حاصل کر لی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز آپ کھلوانے کے لیے آ رہے ہیں تو بھائی اسٹریٹ آف ہرمز بند کب ہے؟ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران کنٹرول کر رہا ہے. اس نے اپنے دوستوں اور اپنے جو آزاد نیشنز ہیں ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ہماری ہمانگی کے ساتھ، ہمارے کوپریشن کے ساتھ اس علاقے سے اپنی جو ہے وہ شپس کو گزار سکتے ہیں. تو یہ تو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہی نہیں ہے. یہ جیسا کہ پہلے دن سے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا اور کمرو صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہ جنگ پہلے دن سے وار آف چوائس امریکہ اور نیتن یاہو کی وار آف چوائس ہے. اس کے مقاصد کچھ اور تو پہلے ان کو غلط انفارمیشن دی گئی تھی سی آئی اے اور موساد کی طرف سے کہ اگر تم ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو اور ایران کے جو قیادت فوجی اعلیٰ فوجی افسران جو بچ گئے ہیں پہلی 12 روزہ جنگ میں، جن کو کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کو اگر تم ٹارگٹ کر دو کہ تو ایران میں جو ہے ہم اپنے اہداف حاصل کر لیں گے. لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تمام تر چیز کے باوجود ایران نے جو ریٹیلیشن کی اس علاقے کے اندر، اس نے ان کو اس نتیجے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ جہاں وہ تضاد بیانیوں سے کام لے رہے ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں ہم جنگ جیت چکے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم 1 ہفتے میں چلے جائیں، کبھی وہ الٹیمیٹم دیتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کا، کبھی وہ ایران سے کہتے ہیں کہ وہ غیر مشروط طور پر جو ہے تسلیم ہو جائے، سر تسلیم ہم کر دیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کر لے، اگر معاہدہ نہیں کیا تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ان کے اس فرسٹریشن کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو فرسٹریشن انہوں نے جنگ کے اہداف کے متعلق اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی، جو گراؤنڈ پر نہیں تھی اور گراؤنڈ پر ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایران کوئی لیبیا یا ایران افغانستان، عراق یا وینزویلا نہیں ہے. کیونکہ وینزویلا کا ریسنٹ واقعہ تھا اور ان کے ذہن میں وہی ایک کاپی ٹرمپ صاحب کے ذہن میں گھوم رہی تھی کہ جیسے آسانی کے ساتھ ہم نے وینزویلا کو کیپچر کر لیا ہے، شاید ایران بھی ایسا ہی ہوگا اور وہ ایران جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے گا یا ہم وہاں پر کوئی ایسا اقدام کر پائیں. کہ ان کی تمام تر جو منصوبے، جو ذہن کے اندر جو ان کی اسسمنٹ تھی یا جو انہوں نے کیلکولیشنز کی ہوئی تھی، وہ سب کی سب جو ہے وہ نقش برآب ہو گئی. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اب وہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ ایران کے اندر جو نیوکلیئر انرچ یورینیم ہے اس کو جو ہے وہ ایک ہیلی بونڈ کر کے جو ہے وہ اس کو نکال کے لے جائیں گے. کبھی کہتے ہیں ہم خارگ آئی لینڈ پر قبضہ کر لیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم ایران کی کوسٹل لائن کو برباد کر دیں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے، بندر عباس پہ قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ساری چیزیں ان کی اس فرسٹریشن کو نشاندہی کرتی ہیں. یقیناً ان کے پاس ملٹری مائٹ ہے، وہ یہ کام کرنے کی توانائی رکھتے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ اس کو سسٹین کر پائیں گے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ایسا ہے کہ جس کے اوپر ساری دنیا کو بھی سوچنا ہے اور خاص طور سے امریکیوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو، جو میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، ایپسٹین فائل جس کے لیے موجود ہے، جس شخص نے ایک ایسے شخص کو اپنا پریزیڈنٹ نامزد کیا ہے کہ جو اخلاقی طور پر بھی دیوالیہ ہے، جو سیاسی طور پر بھی دیوالیہ ہے، جو اقتصادی طور پر بھی ملک کو اب دیوالیہ پن کی طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ اس کی اسسمنٹ پوری طرح سے بالکل ناکام ہو چکی ہے. رائٹ. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہمیں بتائیے گا. دوسری طرف ابھی انہوں نے پھر ایک دفعہ یہ کہا ہے کہ جی تیز کریں گے، مزید حملے بھی کریں گے، اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان کے اعلان کرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں. آج تو ہم نے پی ایس ایکس میں بھی دیکھا ہے کہ شدید بندی ہمیں نظر آئی ہے. سو اوور آل ایک اگین انہوں نے جو بات کی ہے وہ اسٹیٹمنٹ کبھی بہت ایسا دیتے ہیں کہ جس پہ لگتا ہے کہ جی اب نیگوسیشنز بالکل ہونے کے در پہ ہیں، جو کہ وہ پچھلے
کچھ دنوں سے دے رہے تھے اور ایسا شو کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ نیگوسیشنز ہو گئی ہیں، بالکل ڈن ہو گئی ہیں، اور آج انہوں نے مزید حملے تیز کرنے کی بات کی ہے. مزید حملے اگر کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایران کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے؟ اور دوسرا، آج ہم نے دیکھا کہ ایرانی کمانڈر ان چیف نے بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ اگر زمینی کارروائی کی کوشش ہوئی تو ایک بھی زندہ واپس نہیں جانا چاہیے. جی کس سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ یہ میں آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں عظیم جی سنساری صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جنگ بذات خود کوئی ہدف نہیں ہوتی، مطلب کوئی آبجیکٹو نہیں ہے کہ بھی جنگ یا تباہی، اس کے ہمیشہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور وہ جیسے باقی بھائیوں نے بھی بات کی، وہ آلریڈی پوری دنیا کو انہوں نے پہلے بتائے تھے پولیٹیکل آبجیکٹیو. ایسے نہیں ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل آبجیکٹیو کے بغیر آئے تھے، وہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ اگر بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے تو بلوچ ہمارا ساتھ دیں گے، سیستانی ہمارا ساتھ دیں گے، کرد ہمارا ساتھ دیں گے. تو جیسے ایرانی بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ان میں سے کوئی بھی چیز ان کی صحیح ثابت نہیں ہوئی. تو اس کا تو ایک بڑا سمپل پوری دنیا جانتی ہے کہ جب آپ ایک غلطی کر لیں تو جتنی جلدی اس غلطی کا مداوع کر لیں اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اگر آپ غلطی کو ری انفورس کریں گے، ہمیں فوج میں بھی کہا جاتا ہے کہ if you reinforce your failure تو you will go for more failure. تو جیسے میں نے پہلے اپنے بات کی تھی کہ اگر وہ چھوٹی شکست ان کو برداشت نہیں ہے تو بڑی شکست کے لیے پھر تیار ہو جائیں. دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو یہ کہ جو ایک بیان یہ دیا ہے کہ اگر وہ آئے تو ایک بھی زندہ نہیں جائے گا، وہ بالکل میرا خیال ایرانی کر کے دکھا دیں گے. ایران میں ایک اور بھی اہلیت ہے، وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک، کیونکہ یہ جو عرب ملک ہیں اس میں ان میں تھوڑا سا وہ بائیفرکیشن ہے. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ خام خواہ وہ ڈپلومیٹک پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. ایک دو ملک ایسے ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل جیتے اور ایران تباہ و برباد ہو، اور کچھ ملک ایسے ہیں جو تھوڑے سے عقل رکھتے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو تاکہ ہمارے جو رئیس معیشت ہے وہ تباہ نہ ہو. تو ایران کے پاس یہ اہلیت ہے، یہ میرا اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتی ہے، ملٹری اسیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران پر کوئی فزیکل بوٹس آن گراؤنڈ لائے گئے تو ایران ان میں سے کچھ ملکوں کے اوپر اپنے بوٹس آن گراؤنڈ بھی لے کے جا سکتا ہے، اور وہ پھر جو آگے معاملہ پڑے گا وہ بالکل کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. دوسری بات، آپ جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا ہتھیار استعمال کریں گے جو کہ ناقابل فہم ہے، ایٹمی ہتھیاروں کی بات کر رہا ہوں اور کوئی میچ سسٹم، تو آج بھی کم از کم مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ایران کے پاس وہ ہتھیار ہیں یا نہیں ہے. پھر کیا ہوگا اگر کوئی جواب آ گیا. اور تیسری بات، یہ جو افزودہ یورینیم ہے یا پلوٹونیم ہے، یہ کوئی ایک جگہ نہیں پڑا ہوا کہ جی ہم اپنی فوجیں اتار کے وہ لے جائیں گے. وہ کوئی ایسے فٹ بال کی طرح کوئی ایک کونے میں نہیں ہے کہ اس کا معلوم بھائی انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں 100 جگہ پہ اس کو پھیلا دیا ہوگا. تو کہاں کہاں یہ فوجیں اتاریں گے، کہاں سے لے کے جائیں گے. تو جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ انیشل جو ان کے اہداف تھے وہ تو نہیں پورے ہوئے. اور جنگ کی جیت اور ہار کی نشانی یہ ہوتی ہے میری بہن کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل اہداف حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. تو یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس جنگ میں شکست فاش کھا چکے ہیں اور ایران اس میں ابھی تک فاتح ہے. میں آج تک کی بات کر رہا ہوں جی. اور یہ بھی میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اگر وہ مزید انہوں نے غلطی کی تو یہ ان کی جو شکست ہے یہ بہت بڑی شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں. باقی یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں جو انہوں نے پہلے کہی تھی وہ بھی نہیں کر پائے، جو اب کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. اور اگر مثال کے طور پر ان کی بات پہ یقین تو صاف کر جا رہے کیا کرنا کہ اگر ہر چیز ایران کی ختم ہو گئی ہے تو پھر جنگ کس بات کی لڑ رہے ہیں. پھر ختم کریں نا، سیز فائر کر کے اپنی فتح کا اعلان کریں اور یہاں سے نکل جائیں. لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے. اور اب چین نے ذرا دیر سے انٹری کی ہے لیکن وہ انٹر ہو چکا ہے. باقی یورپین یونین ابھی بڑے سیریس ہو گئے ہیں. اندر جو امریکہ کے حالات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. اسرائیل کے اندر کے حالات بھی میرے خیال ایسا ہم پر واضح ہو رہے ہیں. تو میرے خیال ہر لحاظ سے جتنی جلدی یہ امریکہ اور اسرائیل یہاں سے نکل جائیں اتنا ان کا فائدہ ہے. جتنا اور ٹھہریں گے اتنا ان کا نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے. جی غلام رسول صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بینگ فارمر ایمبیسڈر، آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر ایران کی یہ جنگ طویل کرتا ہے امریکہ تو امریکی معیشت اس کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ دیکھیے وہ تو بڑی اکانومسٹ ایک نہیں کئی ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ
نہ صرف امریکن اکانومی لیکن دنیا گلوبل جو ہے اس کے امپیکٹ ہیں پہلے ہو چکے ہیں اور مزید ہوں گے. انفیکٹ جو جے سی سی کنٹریز ہیں ان کے ان دا پاسٹ لائک جو 15 یا 20 دن یا 32 دن میں تقریباً $200 بلین کا ان کا جی ڈی پی کم ہو گیا ہے. اور ایک پراپر سروے بھی ہوا ہے کہ کتنا جی ڈی پی جو ہے ہر ایک کا یو ای کا کتنا ہوگا, بحرین کا کتنا ہوگا. سو دیر از اے اسکیری وہ ہے اس کے جو فگرز ہیں. ایشین مارکیٹس ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی بھی جو جی ڈی پی ہے وہ 1.2 to 2.5 تک نیچے چلی جائے گی جب بھی جنگ بند ہوتی ہے. لیکن مجھے نقصان ہو چکا ان کا, وہ ہو چکا. پھر ایک اور بڑی سر اس میں ایک چیز, سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین, اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو ان بٹوین, بٹ اس میں ایک چیز صرف آپ کی اجازت سے اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لی گا بھی, جیسے کہ جنرل صاحب نے کہا کہ حالات امریکہ کے اندر کے بھی پتہ ہیں, اسرائیل کے بھی پتہ ہے, اسی کے بنیاد پہ ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے کہ کیا امریکی عوام, ٹھیک ہے امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے تو خطے کو اور امریکہ کو اس جنگ میں دھکیل دیا ہے, لیکن کیا امریکی عوام جو ہیں وہ بھی ویتنام یا افغانستان جیسی طویل جنگ کے لیے تیار ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے, اس میں شامل ہونے کے لیے ریڈی نظر آتے ہیں وہاں جو اس وقت حالات ہیں؟ جی یہی تو میں نے پہلے اپنے کامنٹ میں عرض کیا تھا کہ 2 دن پہلے جو تقریباً 7 ملین لوگ جو ہے نا وہ 17 سٹیز میں یو ایس میں نو کنگز ریلی جو ہے وہ انہوں نے آرگنائز کی, جو ایکچولی واز اے ڈس اپروول آف دا وار. اور اس وقت جو اسٹیٹسٹکس آ رہے ہیں, سروے آ رہے ہیں کہ 74% آف دا پاپولیشن ان دا یو ایس از اگینسٹ دا وار. دے ڈو ناٹ فیل کہ یہ صحیح ہے. صرف میں تھوڑا ٹچ کروں گا جیو پولیٹیکل سچویشن یا جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو رہا ہے. دیکھیے اگر یہ جا رہے ہیں عراق, سیریا اور لیبیا کے ماڈل پہ یا وینزویلا کے, دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن جہاں وار لڑی تو وہاں اس وار میں ان کے ساتھ پورا یورپین یونین کھڑا ہوا تھا, ان کے ساتھ بہت سارے عرب لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ. اب جو ہے تمام نے ان سے ہاتھ کھینچ لیا. اور پھر وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ 2 اور طاقتیں بھی ہیں. اس وقت یونیپولر موومنٹ تھی. اس وقت the world order is almost at the horizon of a multipolar world, جہاں پہ مڈل پاورز ہے, جہاں پہ ابھرتا ہوا چائنا ہے, جہاں پر دوبارہ پھر مضبوط ہوتا ہوا رشیا ہے, چجائے کہ انہوں نے اس کو زخمی کیا ہے, انوالو کیا ہے یوکرین کے اندر جنگ میں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی بھی ایک طاقت ہے. اب وہ طاقتیں جو ہیں وہ اس جنگ کو ریجیکٹ کرتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ سسٹین کر سکتا ہے امریکہ, اور اس کی وجہ یہ, اگین میرے جنرل صاحب میرے کورس میٹ اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں صرف 2 الفاظ کہوں گا. ان مائی ویو یو ایس ہیز لاسٹ دا control of strategic control of the escalation ladder and the tactical initiative. یہ 2 ٹرم فوجی ہیں کہ اگر جو کوئی بھی ایک جو جنگ کرنے والا اگر ایسکیلیشن لیڈر کا کنٹرول جو ہے وہ لوز کرے یا ٹیکٹیکل انیشیٹو کا کرے تو سمجھ لیں کہ وہ شکست کھا چکا. اور کس طرح سے کھا چکا کہ نہ وہ نئے فرنٹ کھول سکتا ہے, نہ ہی اس کے الائز رہ گئے. لہٰذا اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ امریکہ اکیلا ہے اس وقت. ٹیکٹیکلی وہ ڈیفیٹ ہو چکا ہے, اس کی فوج جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو چکی ہے. they are asking, in fact they are reports کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور بڑا جو ہے وہ آواز آ رہا ہے کہ why our sons and daughters are being sent. یہ امریکن پوچھ رہے ہیں. انفیکٹ کل ہی میرے پاس ایک جو ہے وہ پاکستانی امریکنز کی ایک میٹنگ ہوئی, وہاں پہ ایک تھنک ٹینک ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک پورا سوال نامہ اپنی حکومت سے کیا کہ we are the taxpayer, we have a right to know کہ ہمارے بچے بیٹیاں بیٹے کیوں جا رہے ہیں. why are tax money is being spent on throwing fire bombs on innocent people of Iran, of Lebanon. اور کہاں کی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ اسرائیل کو دیں تاکہ وہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو مارے, لیبنیز کو مارے اور ایرانیوں کو مارے. So I think بس ہو چکی. In my view, the world is telling America enough is enough. They must learn it from this smaller defeat, and I entirely agree with Mr. Naeem Khalid, General Saab, کہ they must save themselves from a bigger defeat. بڑی شکست فاش سے اپنے آپ کو بچائیں.
رائٹ سر، آپ کی طرف آؤں گی عظیم صفزاری صاحب. عظیم صفزاری صاحب، سوال آپ سے میرا یہی تھا کہ جو ایرانی کمانڈر صاحب کی جو اس وقت ہم نے دیکھی ان کی ہدایات آئی ہیں، تو کیا کسی بڑی جوابی حملے کے پیش خیمہ ہے؟ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، ساتھ ہی اگر زمینی جنگ شروع ہوتی ہے تو جو ان کی ہدایات ہیں کس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ ہوں گی، کیا ہوگا؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ حالات اس وقت؟ دیکھیے، ایرانی فوج کا مورال تو پہلے دن سے بہت بلند ہے، اور ایرانی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے بھی جو بیانات آ رہے ہیں ان سے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم امریکہ کو اس جنگ سے بھاگنے نہیں دیں گے، کہ آپ آئے، آپ نے حملہ کیا، حملہ کر کے آپ نکل گئے آرام سے، بغیر کمپنسیشن کے، آپ بغیر تاوان ادا کیے، آپ کو اس جنگ سے ہم بھاگنے نہیں دیں گے، یک طرفہ طور پر یہ جنگ ختم کرنے بھی نہیں دیں گے ہم آپ کو. اگر آپ یک طرفہ طور پر جنگ ختم کر کے اس علاقے سے بھاگنے کی فکر کر رہے ہیں تو ہم آپ کا آپ کے گھر تک پیچھا کریں گے، اور آپ اس علاقے کے اندر کم از کم جو ہے ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے. کم سے کم جو ویسٹ ایشیا کا علاقہ ہے اس میں آپ کے جو بوٹس ہیں، آپ کے جو اڈے ہیں، کم از کم یہ نہیں ہونے چاہیے. اور ایران کی شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ یہی تھی کہ اس علاقے سے امریکہ کے تمام تر اڈے ختم کیے جائیں. ایران کی فوج کی کیپیبلٹی کم از کم اس ویسٹ ایشیا کے حوالے سے اور اسرائیل تک کی جو پہنچ ہے ہماری، اس کے حوالے سے پوری طرح سے واضح. آج آپ سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپ سے گفتگو شروع کر رہے تھے تو ایران نے ایک نئی ویو شروع کی ہے جس کا ٹوٹل ٹارگیٹ ایلات، تلابیب، حیفا اور مناخیل کے جو اسٹریٹجک اور فوجی اہداف ہیں اسرائیل کے، وہ ہیں. ایران کی جانب سے ہائپرسونک، سپرسونک میزائل، عماد اور قدیر استعمال کیے گئے جو اس وقت اسرائیل کی جانب رواں دواں ہیں. تو یہ 90ویں لہر ہے کہ 90 مرتبہ ہم اب تک 31 دن کے دوران 90 بار اسرائیل کو ٹارگیٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ خطے کے اندر ان کے جو ایسٹس ہیں، جو ان کے اہداف ہیں امریکہ کے، جو امریکہ کے اڈے ہیں، ان کی صورتحال سب کے سامنے ہے. 13 اڈے اس وقت خطے میں خالی ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ان کی نگاہ ہے اس کے اوپر ہر دو میرے پینل کی، کہ 13 اڈے امریکہ کے اس علاقے سے خالی ہو چکے ہیں. امریکہ مجبور ہے ان کو خالی کرنے پر. عراق کے اندر اس کی کیا صورتحال ہے اس کے اڈوں کے اندر، وہ سب کو معلوم ہے. آواز طیارے ہم اس کے جو گراؤنڈ پر ہم ان کو تباہ کرتے ہیں. MQ-90 اور طیارے جو ان کے جاسوس طیارے ہیں، ان کی مقدار جو ہم نے خود ایران کے اندر ان کو ڈیمولش کیا ہے، حزب اللہ اور جو دیگر ایران کے اتحادیاں، ان کو نہیں بات کر رہا، صرف ایران کے اندر جو ہے 159 ہم نے وہ مار گرائے. اس کے علاوہ درجنوں کروز میزائل ایران کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ فعال ہونے کے بعد سے، جب سے یہ فعال ہوا ہے، یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ڈیفنس لیس ہیں. لہٰذا ہم اپنے جو دفاعی نظام ہے ہم نے اس کو ریبلڈ کیا ہے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق ہم اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اگر ایران کی بری فوج کے سربراہ نے یہ بیان دیا ہے، جنرل ہاشمی نے، کہ جو انیشیٹو دیا ہے وہ پوری طرح سے اس پر عمل درآمد ہوگا، اور یقیناً امریکہ اس یعنی ایران کی کم سے کم عرضی حدود کے اندر اگر وہ کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ٹروپس اتارنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا. اور بقول ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے کہ ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، پھر اس کے بعد کافن ہی آپ کے یہاں سے جائیں گے، اس کے سوا کوئی چیز واپس نہیں جائے گی. چاہے وہ خار گائیڈ لائن میں آپ اترنے کی کوشش کریں، چاہے آپ تنبے کوچے کے تنبے بزرگ یا ابو موسیٰ جیسے ایرانی جزائر پر آپ حملے کی کوشش کریں کہ آپ آ کر جو اسٹریٹ آف ہرمز پر بیٹھ جائیں گے اور اپنی چودراہٹ جمائیں گے، تو یہ ناممکن ہے. یہ تمام جزائر ایران کی دسترس کے اندر ہیں، اور ان کا جو حدود اربع ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ایران اس کو بمبارڈمنٹ نہ کر سکے یا کنٹرول نہ کر سکے. خلیج فارس میں داخل ہونے کی امریکہ کے جہاز، بحری بیڑوں کو، جو اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے، کیوں ہمت نہیں؟ وہ کیوں خلیج فارس کے اندر داخل نہیں ہو پا رہے؟ کیوں؟ ایران کیپیبل ہے ان کو نشانہ بنانے کے لیے، اور ان کے پاس اس علاقے کے اندر آنے کے بعد واپس جانے کا کوئی امکان ان کے لیے موجود نہیں ہے. یہی وجہ وہ خطے کے اندر عرب ممالک میں جو انہوں نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. وہ بحیرہ عمان کے اندر، بحیرہ عمان میں کھڑے ہوئے اپنے جہازوں کے ذریعے سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ دوسرے اپنے بحری بیڑے لانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو علاقے کے اندر وہ لا کے وہاں سے وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
لہذا ان کے لیے یہ کام کرنا آسان نہیں ہوگا اور یہ امریکیوں کی جان کی قیمت پر صرف ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو میرے علم کے اندر بات ہے, جہاں تک میں اس کیپیبلٹیز کو اور اس کو سمجھتا ہوں, کہ کوئی بھی امریکی فوجی اگر وہ اترتا ہے ایران کی سرزمین پر تو وہ زندہ بچ کے جائے گا. یہ بات بالکل حقیقت ہے, اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. رائٹ, سو میں کوئکلی ویری آپ سے جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اسرائیل کی جو ایٹمی دھمکی ہے یہ محض نفسیاتی جنگ ہے یا واقعی قدم اٹھانے کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ جو نیوکلیر ویپن ہوتا ہے جب اور یا ایٹمی جو طاقت ہوتی ہے تو اس کا مطلب تو ہوتا ہے کہ اسٹیبلٹی اور پیس ڈیولپ کرنا, وہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ہم تو یہ سنتے آئے ہیں. جی یہ تو خیر بات درست ہے, لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ اگر اس کے استعمال کی دھمکی نہ دی جائے تو پھر وہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا, تو وہ یہ بھی ایک دوسری حقیقت ہے. لیکن بات یہ کہ اگر اوور آل دیکھا جائے کہ جو کچھ ابھی چائنا کے اندر آنے سے جو تبدیلی آئی ہے, جو یو کے میں آج کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد جو تبدیلی ہے, جو گراؤنڈ سچویشن ہے, جو امریکہ کے اندر سچویشن ہے, جو ایران کا مرال ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا اپنا اندازہ تو یہ ہے کہ یہ جو تقریر کل کی تھی ٹرمپ کی, یہ شاید آخری جنگ کو کنٹینیوشن کرنے والی تقریر تھی. اس کے بعد جلدی جنگ ختم کرنے والی کوئی نہ کوئی بات ہوگی. دیکھتے ہیں یہ, لیکن یہ وہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جنگ کی منطقی الگ ہوتی ہے, کوئی اس پر, اور خاص کر آپ ٹرمپ کے ذہن کے اندر نہیں دیکھ سکتے, آپ نیتن یاہو کے ذہن کے اندر نہیں دیکھ سکتے. تو جو بھی ہے, امریکہ کو تو عادت ہے, وہ تو شکست انہوں نے پہلے بھی کھائی ہے. اسرائیل کو عادت نہیں ہے. اسرائیل نے زندگی میں جب سے وہ زیادہ شکست چھوٹی موٹی ہوں گی, زیادہ بڑی شکست ان کو کبھی نہیں. پچھلی دفعہ بھی اسٹیل میٹ ٹائپ سچویشن تھی, اس دفعہ ان کو شکست ہو رہی ہے. ان کے لیے ہضم کرنا یہ بہت مشکل ہو رہا ہے. لیکن اوورال جب میں سچویشن دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جنگ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے, اس کو جانا چاہیے. بلکہ ابھی امریکہ اور اسرائیل کو منانا آسان ہے, شاید ایران کو منانا مشکل ہو. تو وہ ایران کے جو دوست ہیں ان پر جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا کوشش زیادہ کرنی پڑے گی. جی ٹھیک ہو گیا. غلام رسول صاحب ویری کوئکلی آپ سے بس لاسٹ ہمارے پاس منٹ میرے خیال سے ہے بھی, ٹائم بھی, یہ ایک آج جیسے ظاہر تھے چین کا ایک میں نے آپ کو ویکچے گاؤ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنوایا اس معاملے پہ سارے, جہاں پہ یہ دھمکی دی گئی, ایٹمی دھمکی دی گئی اسرائیل کی طرف سے. پھر آج رشین جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں صدر ہیں, انہوں نے پیوٹن صاحب نے بھی جو ہے تنازع کو حل کرنے میں مدد کرنے کا اعلان کیا ہے کہ جی ہم بھی آگے اس میں بڑھ رہے ہیں, اپنا وے فارورڈ کردار ادا کریں گے. سو آپ ایسے ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. جی بالکل, چلیں ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا. عظیم صفزائی صاحب ہمارے ساتھ تھے, تہران سے صحافی غلام رسول صاحب تھے جو کہ سابق سفیر ہیں, اور جنرل ٹائرننگ لودھی صاحب نے دفاعی تجزیہ تھے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. ناظرین, ہفتے کے روز کا آخری پروگرام ہوتا ہے اور امید اس پہ اسی کے ساتھ کلوزنگ کریں گے کہ جی آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہو, اور اب جب ہم پروگرام کریں پیر کو, تو اس ساری ایسکلیشن میں اور اس ساری ٹینشن میں وار کی کہیں نہ کہیں کچھ کمی آئے, اور دعا یہ کریں گے کہ حالات بہتر ہوں اور یہ جنگیں ختم ہوں. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سے بھی کچھ اجازت. پاکستان زندہ باد.